अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ा जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आजकल आप हमारे टीवी टॉक शोज देखें तो आपको लगेगा कि ईवान में बस 3 बड़ी जमातों का राज है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ जो छोटी और रीजनल पार्टियाँ हैं उनके बहुत बड़े मसाइल हैं। वो पार्टियाँ जो पसमानदा सूबों की नुमाइंदगी करती हैं, इनमें चंद आज़ाद अरकान भी हैं। ये सब इस हुकूमती इत्तेहाद को मुत्तहद रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। इनकी बात सुनी नहीं गई तो हुकूमती इत्तेहाद को ख़तरा भी हो सकता है, चूँकि कौमी असम्बली में हुकूमत की अक्सरियत इत्तेहादियों को मिलाकर तकरीबन 26 नशिस्तों से है। जिस तरह के BNP मैंगल के 4 अरकान हैं, पर आजकल इनके सरबराह हुकूमत से कुछ नाराज़ नज़र आते हैं। हमारा हुकूमत गिराने का कोई प्रोग्राम नहीं है। हमारे मुतालबात अगर मान लिए जाते हैं तो हम हुकूमत के साथ चलना चाहते हैं, हम आज भी चलना चाहते हैं, बशर्ते कि वो हमारे मुतालबात पर जो है गौर न करें बल्कि उस पर अमल दरामद करें। हुकूमत गिराने का हमारा कोई फैसला नहीं है। अगर हुकूमत खुद गिर रही है तो हम उसको पता नहीं बचा पाएंगे या नहीं पाएंगे। हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हमने हुकूमत को सपोर्ट किया और हम अभी भी बैठे हैं आज़ाद बेंचों पर। सियासी जमातों का इकट्ठा होना, सियासी जमातों का मिलना मेरे ख्याल में वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को जो है मजबूत करने की एक कड़ी है। बस ये दुआ करते हैं कि खुदा इनको जो है हिदायत करे, वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को जो है मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें, ना कि अपने उन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशनों को दूसरों की बैसाखी ना बनाएं। नाज़रीन, इन पार्टियों के मसाइल और गंभीर होते जा रहे हैं, चूँकि पार्लियामेंट में अब हंगामा आराई मामूल बन चुकी है। अक्सर कोरम पूरा नहीं होता और ईवान की जो कार्रवाई है वो अक्सर मुलतवी कर दी जाती है। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात की वजह से कौमी असम्बली में ज़्यादातर जो कमेटियाँ हैं वो भी नहीं बन पाई, यानी कानून साजी पूरे तरीके से शुरू ही नहीं हो पाई। इन पार्टियों के क्या बड़े मसाइल हैं जो अगर सुलझाए ना गए तो क्या, हम सवाल कर रहे हैं, हुकूमत अपनी अक्सरियत खो सकती है? और अगर सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत को PTI छेड़ती है तो क्या इसका बराह रास्त असर वफाकी इत्तेहाद पर हो सकता है या नहीं? हमारे साथ स्टूडियोज़ के अंदर मौजूद हैं असलम भूतानी साहब, रुकन कौमी असम्बली, आज़ाद एक तरीके से हमारे MNA हैं और साबिक स्पीकर भी रह चुके हैं बलूचिस्तान असम्बली के। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हाफिज़ हमदुल्ला साहब, JUIF के एक अहम रहनुमा हैं, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं MQM के रहनुमा अमीनुल हक साहब। आज ही ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भी मिल के आए हैं और हमें फ़ोन लाइन पर ज्वाइन किया है मोहम्मद हाशिम साहब ने। आप BNP मैंगल ग्रुप की नुमाइंदगी कर रहे हैं और आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम अक्सर बड़ी पार्टियों को बुलाते हैं मगर आपसे भी बात करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए चूँकि आप अब इस वक्त किंग मेकर्स के तौर पे देखे जा रहे हैं हमारे ईवान के अंदर। सबसे पहले हाशिम साहब आपसे शुरू करती हूँ, चूँकि मैंगल ग्रुप के इस वक्त 4 हैं अरकानी असम्बली। ये बताइए कि अगर आपकी कंडीशंस के ऊपर हुकूमत पूरी तरीके से नहीं उतरती तो मैंगल साहब तो ऑलरेडी कह चुके हैं कि हम दूसरे ऑप्शंस देखेंगे। वो दूसरे ऑप्शंस क्या हैं? क्या आप किनारा कशी कर लेंगे या ऑपोजिशन के साथ जाके बैठ जाएंगे? देखिए जी, थैंक यू वेरी मच। इसमें यकीनन हम सियासी और पार्टी हैं। हमारे कायद सरदार अख्तर जान मैंगल की जो स्टेटमेंट भी आ गए, आपने इलाज भी उनको लिया गया, तो हम यकीनन हुकूमत को हमने सपोर्ट किया है अपने उस 6 नुकात के ऊपर कि हुकूमत हमारे 6 नुकात हैं उनके ऊपर अमल दरामद कराए। हुकूमत उसके ऊपर संजीदगी का मुजाहरा करे और उसके ऊपर न सिर्फ संजीदगी का मुजाहरा करे बल्कि उसके ऊपर अमल दरामद भी करे। नहीं मगर देखिए, अब तो 5 महीने हो गए हैं ना, तो अगर आप इस नहज पे पहुंच गए हैं कि आपके जो लीडर हैं वो टीवी पे आके कह रहे हैं कि अगर हुकूमत खुद गिर जाए तो हम इसमें कुछ नहीं कह सकते, और हमने देखा कि कैसे आपने जब मामलात आपके अच्छे तो नहीं हैं हुकूमत के साथ, तो अगर ये मामलात और बेहतर नहीं होते तो आपके दिमाग में कोई टाइमलाइन होगा, कोई डेडलाइन होगी कि कब आप फैसला करेंगे और एक जिसे कहते हैं ना एक आखिरी फैसला करेंगे? देखिए जी मैडम, ये एक सियासी पार्टी के लिए ये कतन ममानियत नहीं है कि हम अपोजिशन के इजलास में शिरकत न करें। यकीनन हमने उस अपोजिशन के इजलास में
جب شرکت کی ہے انہوں نے یقیناً ہمارے بلوچستان نیشنل پارٹی کا قائد سردار اختر جان مینگل کو انہوں نے دعوت دیا تھا. سردار صاحب یہاں پہ اسلام آباد میں موجود نہیں تھا. مجھے اور آغا حسن بلوچ کو یہ ہدایت دی گئی کہ آپ اپوزیشن کے اس اجلاس میں شرکت کریں. یقیناً اس اجلاس میں ہم نے یقیناً شرکت کیا, اس کے بھی ہم نے بات سنا ہے. یقیناً وہ بھی بات کسی ملک اور قوم کے لیے کرتے ہیں کہ سیاسی اور معاشی طور پر اس ملک کو مضبوط ہونا چاہے. اس کا یہ ہاشم صاحب قطع کلامی معاف یہ بتائیے کہ آج آپ حکومت کے ساتھ ہیں یا اپوزیشن کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں, ہمارے قائد نے کہا ہے کہ ہم نے حکومت کے ساتھ 1 سال تک ہم اس کے ساتھ رہیں گے, اور ان کو ہم نے یہ کہا گیا کہ ہمارے جو 6 نکات ہیں ان کے اوپر سنجیدگی سے غور کیا جائے اور ان کے اوپر عمل درآمد کیا جائے. ہمارے پارٹی کا باقاعدہ کلیئر کٹ واضح الفاظ میں پالیسی آ گئی ہے. چلیں, پھر اس کا مطلب ہے کہ 6 مہینے کے بعد آپ فیصلہ کریں گے کہ کیا وہ آپ کے ان نکات کے اوپر, کنڈیشنز کے اوپر پورے اترے کہ نہیں. امین الحق صاحب 6 مہینے کے بعد یقیناً ہم پارٹی کا جو سینٹرل کمیٹی کا ہے اس کا میٹنگ یقیناً سردار صاحب بلائیں گے. ہم جو فیصلہ کریں گے وہ سینٹرل کمیٹی کے توسط سے اور سینٹرل کمیٹی کی جو رائے ہم اس کی اہمیت دیتے ہیں, اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے. ٹھیک. امین الحق صاحب, آج آپ وزیر اعظم صاحب سے ملے, آپ کی بھی کچھ تحفظات تھے ایم کیو ایم کے, بہت پرانے آپ لوگوں کے تحفظات ہیں, آپ کے دفاتر بھی بند کیے گئے تھے. تو آج کچھ خبریں ایسی آئی ہیں کہ آپ کے دفاتر کھولے جائیں گے کراچی کے اندر, بہادر آباد کے اندر اور کچھ علاقوں کے اندر. کچھ تفصیل بتائیں. دیکھیں منیزہ, ایم کیو ایم پاکستان ایک عوامی جماعت ہے, اور چونکہ وہ ہمیشہ سیاست اپنے کارکنان, اپنے ووٹر, اپنے عوام کی مفادات کو دیکھ کر کرتی ہے. اور ہر موقع پہ اگر آپ دیکھیں کہ جب پی ٹی آئی کے ساتھ ایم کیو ایم پاکستان نے الائنس کرنے گئی تو باقاعدہ ایک ریٹن میں, واحد سیاسی پارٹی تھی جیسے سب سے پہلے ریٹن میں ایک ایم او یو سائن کیا, اور اس ایم او یو سائن کرنے کے بعد آج جب ہم نے وزیر اعظم سے ملاقات کی تو ہم نے کوئی وزارت کی بات نہیں کی, کوئی مشیر بننے کی بات نہیں کی, کوئی گورنرشپ کی بات نہیں کی, بلکہ ایم کیو ایم پاکستان نے اپنے لاپتہ کارکنان کی بازیابی کی بات کی ہے. اور ایم کیو ایم کے لگ بھگ 140 کارکنان آج بھی لاپتہ ہیں. ایم کیو ایم یہ کہتی ہے, واضح طور پہ کہتی ہے, ہر فورم پہ کہتی ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی شخص کسی بھی کرائم میں انوالو ہے آپ اسے عدالت میں پیش کریں, سزا دیں, ہم ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن یہ پولیٹیکل, ہم کلیم کرتے ہیں کہ 2000 پولیٹیکل ورکر, انہیں آپ ہر صورت میں بازیاب کریں اور ان کو ہینڈ اوور کریں ایم کیو ایم پاکستان کو, یہ ان کے رشتہ داروں کے پاس, ان کے خاندان کے پاس. لیکن آج جو بات ہوئی ہے بڑی حوصلہ افزا بات ہے, بڑی امید افزا بات ہے. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسا کوئی نہ کوئی رزلٹ نکلے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات جو ایم کیو ایم نے کی ہے وہ نہیں, بازیاب کرانے کے پر انہوں نے آپ کو یقین دہانی کرائی, آپ کے دفاتر کہاں کہاں کھولنے کی بات کی ہے. جہاں تک بازیاب کرانے کی بات ہے, انہوں نے کہا میں تمام متعلقہ فورم پہ پرائم منسٹر نے پرامیس کہ ہم بات کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی نہ کوئی مثبت پازیٹیو رزلٹ نکلے گا. کورٹس میں لوگوں کو پھر پیش کیا جائے گا. ہم نے دونوں چیزیں کی, اگر کوئی انوالو ہے کسی کرائم میں آپ اسے کورٹ میں پیش کر دیں, اور اگر کسی کرائم میں انوالو نہیں ہے تو آپ اسے رہا کریں. ایک انسانی حق انسان کا حق بنتا ہے. اسی طرح جہاں تک دفاتر کی بات ہے, ایک ایم کیو ایم دیکھیں 16 اگست کے بعد ایک بدلی ہوئی سلجھی ہوئی ایم کیو ایم ہے. ہم نے واضح طور پہ یہ بات کہی منیزہ کہ وہ تمام دفاتر جس کے قانونی ملک ہے, جس کے ڈاکیومنٹس ایم کیو ایم پاکستان کے پاس ہے, وہ تمام دفاتر ایم کیو ایم کو ہینڈ اوور کر دیا گیا. کراچی میں, حیدرآباد میں, میر پور خاص میں. یہ بات انہوں نے بڑی, جسے کہتے ہیں کہ براڈ مائنڈ طریقے سے سنی ہے, اور اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ یس یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے کہ وہ اپنی آزادی, اپنی اظہار رائے کی آزادی کرے, اپنے پولیٹیکل اسٹرگل کرے. تو ہمیں امید ہے کہ اس معاملے میں بھی کوئی نہ کوئی اگلے چند معاملات آپ کے سارے طے ہو گئے ہیں. پھر میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ طے ہو گئے. یس, اٹ از ان دا پائپ لائن. ہم بڑے امید افزا ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. مگر آج آپ کو پتہ ہے مراد علی شاہ صاحب کے بارے میں فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ مراد علی شاہ کو نکالنے کی بنیاد رکھ دی گئی ہے. تو ان معاملات کے اوپر بھی کوئی بات چیت ہوئی آپ کی وزیر اعظم سے؟ نہیں, اس ٹاپک میں کوئی بات نہیں ہے, لیکن میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے دوں. دیکھیں, ایم کیو ایم پاکستان ایک جمہوری سیاسی جماعت ہے جو جمہوری اصولوں پر یقین رکھ کر مستقبل کے لیے جدوجہد کر رہی ہے, اپنے حق پر عوام کی بہتری کے لیے, پاکستان کی مضبوطی کے لیے. کیا آپ چاہیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی جو پوری مدت ہے وہ کرے اور اپنے جو ان کو مینڈیٹ دیا گیا سندھ کے اندر اس کو پورا کرے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو پیپلز پارٹی کو اگر مینڈیٹ ملا بھی ہے تو کیا مطلب ملا بھی ہے؟
جو ہے نا اس وقت حکومت میں. آپ کی بات بالکل درست ہے, میں مان لیتا ہوں کہ بالکل ان کو مینڈیٹ ملا اور وہ حکومت کر رہے ہیں, لیکن جو صورتحال وہ پیدا کر رہے ہیں سندھ کے اندر, جو کرپشن کی بنیاد رکھ رہے ہیں اور جس انداز سے ایک دوسرے میں کھینچاتانی ہو رہی ہے, تب مجھے ایسا محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ وہ مستقبل میں بھی اپنی حکومت کو کنٹینیو رکھ سکیں گے. نہیں کیا مطلب, نہیں دیکھیں مینو الحق صاحب, اس کے اوپر کلیئر ہونے کی آپ کی بہت ضرورت ہے اور لوگ آپ کو سن رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اگلی حکومت نہیں بنا پائے گی, کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو آج فواد چودھری صاحب کہہ گئے ہیں کہ مراد سعید کی جو ہلانے کی بنیاد میں نے رکھ دی ہے وہ انہوں نے واقعی میں رکھ دی, اس کے اندر آپ پورا ساتھ دیں گے؟ دیکھیں, مراد علی شاہ نے کی اگر بنیاد رکھی گئی تو کیوں رکھی گئی؟ آپ یہ دیکھیں کہ فریال تالپور ہوں یا آغا سراج دورانی ہوں, یہ تمام لوگ کرپشن میں انوالو ہیں اور ان کے اوپر نیب کے کیسز موجود ہیں. اسی طرح فریال تالپور کے ساتھ ساتھ مراد علی شاہ کا بھی نام آ رہا ہے. اس کا حکومت سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں نا, جب اگر کوئی آدمی کرپشن میں انوالو ہے اور اور یہ باقاعدہ طور پہ پچھلے 10 سال کی حکومت میں اگر پیپلز پارٹی کو دیکھیں تو وہ سندھ کے سیاہ و سفید کے مالک رہے ہیں, لیکن کیا انہوں نے کچھ چیز پروڈیوس کیا؟ کیا ایک یو سی بی, کیا ایک ہاسپٹل میں, کیا ایک اسکول بھی بنا سکے؟ اگر وہ غیر مستحکم ہوتے ہیں تو they deserve it. وہ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار رہے ہیں. اچھا حمداللہ صاحب, ان کی باتوں سے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سندھ کے اندر جو فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے بنیاد رکھ دی ہے چیف منسٹر کو ہلانے کی, تو شاید واقعی میں رکھ دی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں منیزہ, آپ جو بنیاد آپ نے رکھ لی وہ فواد چودھری کی سٹیٹمنٹ سے آپ نے رکھ لی. اب فواد چودھری کی سٹیٹمنٹ کو کیا آپ اتنی بڑی تبدیلی کے لیے بنیاد بنا سکتی ہے؟ انفارمیشن منسٹر تو ہے. دیکھیں, انفارمیشن منسٹر ہے. انفارمیشن منسٹر کی وہ ہر ایک کو ڈانٹنے کی اور ہر ایک کے ساتھ اس قسم کی منفی اور نفرت انگیز باتیں کر رہی ہے, جس کی وجہ سے فیڈرل میں اس کی اپنی حکومت کو نقصان پہنچ رہی ہے. لہٰذا اس لیے جو ہمارے اپوزیشن جماعتیں وہ یہی کہہ رہی ہے کہ حکومت کو اپوزیشن سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا حکومت کو حکومت سے خطرہ ہے, اور پھر عمران خان کو اپنے حکومت میں جتنا خطرہ دیگر منسٹروں سے ہے اس میں ایک فواد چودھری ہے. اس لیے فواد چودھری نے آج یا کل مسلم لیگ کاپ کے بارے میں بھی ایک منفی سٹیٹمنٹ دیا ہے. میں نے جو مختلف سوشل میڈیا جی بالکل دیا ہے, مگر انہوں نے ریٹریکٹ کر لیا. انہوں نے کہا کہ جی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, میرے منہ سے نکل گیا تھا پی ایم ایل کیو کا نام لینا جو تھا, وہ میں چاہ نہیں رہا تھا کہ ان کا میں نام لوں, غلطی سے ہو گیا. نہیں یہ بات نہیں, کیسے غلطی سے ہو گیا؟ آپ سوئے ہوئے تھے, آپ نے کوئی کس حالت میں تھے آپ؟ رات کے اندھیرے میں آپ نے یہ بیان دی؟ نہیں, رات کے اندھیرے میں دن کی روشنی میں دی. ٹی وی ٹاک شو پہ یہ بات. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دن کی روشنی میں بالکل حواس میں تھے, حواس باختہ نہیں تھے. انہوں نے ایک بیان دی سنجیدگی کے ساتھ. ابھی اگر آپ کے سامنے میں ایک سٹیٹمنٹ دے دوں اور اپنے اتحادی کو ڈانٹتا ہوں جس کی وجہ سے وہ مجھ سے متنفر ہوتا ہے, اور آپ کی حکومت اس پر کڑی ہے اسی بنیادوں پر, اور وہ احتجاج بھی کرتی ہے, وہ پارٹی مسلم لیگ کاپ, اور وہ عمران خان کے سامنے باقاعدہ پیغام بھجواتے ہیں کہ ہم اس بارے میں آپ سے ملیں گے اور کسی سے ہم بات نہیں کریں گے. تو اگر اس فواد چودھری کی بات آپ کرتے ہیں, بی این پی مینگل کی موقف آپ کے سامنے ہے, وہ ناراض ہے, اور ان کی حکومت دیکھیے وہ بہت الگ اپنی جگہ پر, لیکن وہ حکومت 4 یا 5 افراد پر کڑی ہے, خیرات, چندے اور صدقے کی, ان پر کڑی ہے ان کی حکومت. اس صورتحال میں جب وہ اس قسم کی روش اپناتے ہیں, اس قسم کا رویہ اپناتے ہیں, تو پھر آپ مجھے بتائیں یہ کیا کر رہا ہے؟ اپنی حکومت کو مضبوط کر رہا ہے یا سندھ کو فتح کرنے جا رہی ہے؟ اس لیے تھوڑی سی سنجیدگی کی سیاست ہونی چاہیے. آپ کب تک آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی خطرہ ہے سندھ؟ نہیں, میں اب یہ کامن سینس کی بات ہے. 90 کو کوئی 20 نہیں بنا سکتا, 20 کو کوئی 90 نہیں بنا سکتا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکین کو توڑیں گے. پی ٹی آئی کی کتنے لوگ ہیں وہاں کراچی میں؟ 30 ہے نا, 30 ہے. 30 کو وہ 90 نہیں بنا سکتے, اور وہ 90 پیپلز پارٹی کی, وہ 90 کو وہ 20 نہیں بنا سکتے. تو یہ کہاں کی لاجک ہے, کہاں کی منطق ہے؟ لہٰذا وہ میں ایک بات کروں, یہ حکومت میں, لیکن یہ ابھی تک بھی وہ موقف اپنائے ہوئے ہیں جیسے وہ کنٹینر پہ کڑے ہو کے اپوزیشن کی کردار ادا کر رہی ہے. اچھا بھوتانی صاحب, بات اصل میں یہ ہے کہ جس طرح کہ حمداللہ صاحب کہہ رہے ہیں
کہ اگر آپ نے حکومت کو چلانا ہے تو پھر آپ اس قسم کی جو اپوزیشن کی طور پہ ایک حکومت ہوتی وہ آپ نہیں کر سکتے. تو آپ انڈیپینڈنٹ ہیں, آپ نے بھی ایک آواز لگا دی, آپ نے بھی کہا کہ جی گوادر کے جو ہمارے لوگ ہیں, جو ترقی گوادر کے اندر ہو رہی ہے اس کا حصہ ان کو نہیں بنایا جا رہا, اور اگر ایسا چلتا رہا تو ہم حکومت سے احتجاج کریں گے اور سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان جو آ رہے ہیں ان کے سامنے اپنی شکایت رکھیں گے. تھینک یو منیزہ. میں لسبیلا گوادر کے عوام کی نمائندگی یہاں کر رہا ہوں. یقیناً ہمارے خدشات ہیں. میں بحیثیت آزاد رکن کے ٹریجری بینچز پہ ہوں, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہا ہوں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اپنے علاقے کے مسائل سے چشم پوشی کروں. ابھی جب $10 بلین کی سعودی ریفائنری کی بات چل رہی تھی تو ہم نے اخبارات میں پڑھا, ہمیں آن بورڈ نہیں لیا گیا, جس کا میں نے برملا احتجاج کیا اسمبلی کے فلور پہ کہ جی اگر وہاں کے منتخب نمائندوں کو, اور وہ منتخب نمائندے جو پی ٹی آئی گورنمنٹ کا ساتھ دے رہے ہیں, اگر ان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا تو معاملات اس طرح سموتھلی آگے نہیں چلیں گے. اگر ہمیں اپنے انہیں نہیں سنا تو جو غیر ملکی سرمایہ کاری کر رہے ہیں ہم انہیں بتائیں گے کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کن مقاصد کے تحت آ رہے ہیں, کن کنڈیشنز کے تحت آ رہے ہیں, کیونکہ گوادر ہمارا ہے اور آج پوری دنیا ادھر آ رہی ہے. لیکن میں ایڈ کروں, مگر مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ نے یہ احتجاج کیا, ان سے بات چیت کی, تو انہوں نے آپ کو آگے سے کیا کہا؟ دیکھیے اس کے فوراً بعد پریزیڈنٹ صاحب سے میرا رابطہ ہوا, عارف علوی صاحب سے, اور انہوں نے کہا کہ آپ کی شکایت جائز ہے, آپ کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا, اور انہوں نے فوری طور پر کنسرنڈ منسٹریز کو ہدایت کر دی کہ جی گوادر کے حوالے سے, کیونکہ گوادر کی بہت امپورٹنس ہے, تو آپ آئندہ وہاں کے منتخب نمائندے چاہے ایم پی ہو, ایم این اے ہو, سینیٹر ہو, ان کو آن بورڈ لیں. تو اس کا اتنا اثر ہوا, اور مجھے امید ہے کہ اگر پریزیڈنٹ صاحب نے اس بات کا نوٹس لیا ہے تو یقیناً پرائم منسٹر عمران خان بھی اس بات کا نوٹس لیں گے. دیکھیں ہم چاہتے ہیں ترقی ہو گوادر کی, لسبیلا کی. دیکھیں میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں, ظاہر ہے آپ لوگ یہ چاہیں گے, مگر جو مجھے آپ کی بات سمجھ میں آئی ہے اس سے یہ سمجھ میں آئی ہے کہ اب آپ کے معاملات حکومت کے ساتھ جو ہیں سلجھ گئے ہیں. نہیں, میرے نہ پہلے الجھے تھے نہ اب ہیں. ایک بات ہوئی, انہوں نے مجھے آن بورڈ نہیں لیا, اس کا میں نے احتجاج کیا, اور یہ میرا حق ہے. آئندہ بھی دیکھیے میں اس وقت تک ساتھ دوں گا گورنمنٹ کا جب میرے علاقے, میری کانسٹیچوئنسی کے مفادات کا تحفظ کیا جائے گا. ٹھیک, یہ نہیں ہوگا کہ ہمیں بتانا ہو سرمایہ کاری آ رہی ہے, اچھی بات ہے, ہم نے کب انکار کیا ہے, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ کن شرائط پہ آ رہی ہے. کیونکہ دیکھیے گوادر کی بہت امپورٹنس ہے, گوادر کا گہرا سمندر پوری دنیا کی نظروں میں ہے. اب یہ نہیں کہ کبھی سنگاپور آ رہا ہے, پھر اس سے لے کے چائنا کو دے رہے ہیں, اب پھر سعودیز آ رہے ہیں, کل کو پھر کوئی قطری آ جائے گا, کل کو پھر کوئی اور آ جائے گا. تو گوادر, میں نے یہ کہا تھا کہ اس کو ہم برائے فروخت نہیں رکھیں گے. گوادر سے جو بھی دنیا استفادہ کرنا چاہے کرے, لیکن ہمارے لوگوں انکلوسیو گروتھ. اور ناظرین بات بھی اصل میں یہ ہے کہ اگر گروتھ انکلوسیو نہیں ہوگی, لوگوں کو ساتھ لے کے حکومت نہیں چلے گی, تو ظاہر ہے جو نیشنل اسمبلی ہے وہاں پہ ان کے نمائندے یہ آواز تو اٹھائیں گے. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم نے آج تمام چھوٹی پارٹیز اور جو ریجنل پارٹیز ہیں ان کو ہم نے اکٹھا کیا ہوا ہے. اس کے اندر ایک انڈیپینڈنٹ ایم این اے بھی ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ ہاشم صاحب بھی ہیں, بی این پی مینگل گروپ کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور ہمیں معلوم ہے کہ کیسے ان کے تحفظات ہیں حکومت کے ساتھ, حالانکہ حکومت کے ساتھ عادی رہے ہیں. ہاشم صاحب یہ بتائیے کہ فوجی عدالتوں کا معاملہ بھی سامنے آ رہا ہے, اور اس کے اوپر بھی دو رائے سامنے آ رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ کسی بھی صورتحال کے اندر ہم فوجی عدالتوں کی مدت کو بڑھائیں گے نہیں, مگر حکومت یہ چاہتی ہے. تو اپوزیشن کے ساتھ آپ کھڑے ہوں گے, حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس فیصلے کے اوپر؟ دیکھیں جی میڈم, بلوچستان نیشنل پارٹی نے نہ اس سے پہلے
فوجی عدالتوں کی حمایت کی ہے، نہ آنے والے وقت میں فوجی عدالت کی حمایت کرے گا۔ اس وقت جو ملک میں جو عدالتیں قائم کسی اور عدالت کی ضرورت پڑے، مگر اس کے اوپر حکومت کا تو یہ موقف ہے کہ ان کی مدت کو بڑھایا جانا چاہیے، دوسری دفعہ بھی ایکسٹینشن ملنی چاہیے۔ تو اگر آپ اپوزیشن کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے خلاف کرتے ہیں تو پھر اپوزیشن کا پلڑا زیادہ بھاری ہو جائے گا نا، اور اس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے۔ دیکھیں جی میڈم، ہم اس وقت نہ ٹریجری بینچوں پر ہیں نہ اپوزیشن کے بینچوں پر ہے، اس وقت بلوچستان نیشنل پارٹی آزاد بینچوں پہ بیٹھی ہوئی۔ ٹھیک، ہم دیکھیں گے جو اسٹیپ پازیٹیو اسٹیپ اگر حکومت کی طرف آئے گا، یقیناً اپنے علاقے کے مفادات کو دیکھ کے اس کی ہم فیور کریں گے۔ اگر اپوزیشن کی طرف سے کوئی مثبت اسٹیپ آئے گا یا حکومتی اراکین کی طرف سے کوئی پازیٹیو اسٹیپ آئے گا، ہم اس کی حمایت کریں۔ اچھا ہاشم صاحب، ایک اور بات بتائیے، ایم کیو ایم کو تو وزیر اعظم صاحب نے یقین دہانی کرائی ہے کہ جو لاپتہ افراد ہیں ان کو بازیاب کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ نے جو اپنے 6 نکاتی ایجنڈا رکھا تھا اور اس کے تحت آپ ایک طریقے سے حکومت کے اتحادی شروع میں بنے تھے، لاپتہ افراد کی طرف سے آپ کو کوئی یقین دہانی کرائی گئی ہے حکومت کی طرف سے؟ دیکھیں جی، اب تک جو لاپتہ افراد کا جو لسٹ شروع دن سے جو ہمارے پارٹی کا قائد سردار اختر جان مینگل نے باقاعدہ ایک بک کی شکل میں جناب اسپیکر صاحب کے عام بطور ریکارڈ جمع کیا، جو 5000 سے زائد ہے۔ اب تک اس وقت تقریباً کوئی 350 یعنی لوگ بازیاب ہو کے اپنے گھر پہنچ گئے ہیں۔ مگر حکومت کی طرف سے کوئی بات ہوئی ہے کہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ جی آگے جو آپ کے لوگ مسنگ ہیں ان کا کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، ہم نے حکومت کو تو دے دیا اپنے جو 6 نکات ہیں، ابھی وہ ان کے اوپر کس حد تک عمل درآمد کرائے گا، تو ہم نے کلیئر کٹ اس کو 6 نکات ریٹرن دیا ہے۔ اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ ہم نے کوئی چیز یا ان سے چھپایا۔ جو چیز اگر سامنے آ گیا یقیناً آپ بھی دیکھیں گے، میڈیا بھی دیکھیں گے۔ چلیں، ابھی آپ کو انتظار ہے، آپ کی بات سے مجھے کچھ ایسا لگا ہے۔ امین الحق صاحب یہ بتائیے کہ ایم کیو ایم کہاں کھڑی ہوگی ملٹری کورٹس کے حوالے سے؟ پہلے تو آپ گئے تھے، آپ نے ان کو ایکسٹینڈ کیا تھا، اس بار دوسری ایکسٹینشن مانگی جا رہی ہے، ایم کیو ایم کہاں ہوگی؟ منیزہ میرا خیال ہے تیسری ایکسٹینشن مانگی جا رہی ہے 2014 میں، ٹرم دوسری ایکسٹینشن۔ یس، دیکھیں نا 2 سال کے 2 ایکسٹینشن ہو چکی ہے اور جنوری میں میرا خیال ہے یہ بھی ختم ہو رہا ہے، اور دوبارہ ابھی تیسری ایکسٹینشن مانگیں گے۔ دیکھیں، ایم کیو ایم پاکستان ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ ملک میں امن امان ہو اور جمہوری روایت بھی اپنی طریقے سے جاری و ساری رہے، دونوں چیزیں اپنی ہونی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عدلیہ بالکل آزاد ہو، انڈیپینڈنٹ ہو اور اس کو مضبوط سے مضبوط تر بنایا جائے اور نیشنل ایکشن پلان کو اس کے اصل روح کے مطابق عمل کرایا جائے گا۔ میں اس پہ بھی آ رہا ہوں کہ اگر اصل روح کے مطابق عمل کیا جائے گا تو یہ بہت ساری چیزیں جو فوجی عدالتوں کے معاملے پہ جا رہی ہیں، ملٹری کورٹ کے حوالے سے جا رہی ہے، وہ چیزیں منیمائز ہو سکتی ہیں، لیکن یقیناً یہ تمام چیزیں ملٹری کورٹ کے حوالے سے گورنمنٹ نے ہمیں ابھی آن بورڈ نہیں لیا ہے۔ حکومت آپ سے بھی کوئی بات چیت نہیں ہوئی؟ اس ٹاپک پہ کوئی گفتگو نہیں ہوئی ہے۔ یقیناً جب ہمارے پاس آئیں گے، ہمارے ساتھ بیٹھیں گے، تو چونکہ ایم کیو ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی سب سے پالیسی میکنگ فورم ہے، ہم اس میں اس کو رکھیں گے، ڈیلیبریٹ کریں گے اور اس پہ کوئی نہ کوئی جواب دیں گے۔ کوئی نہ کوئی جواب دیں گے، مگر اصولی طور پہ آپ نے کوئی نہ کوئی فیصلہ تو کیا ہوگا، جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی اصولاً طور پہ یہ سمجھتی ہے کہ ان کو ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے۔ ابھی ان کی طرف سے کلیئر کٹ رسپانس آ گیا بی این پی ایم کی طرف سے کہ جی کوئی ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے۔ آپ کا اصولی طور پہ کیا رسپانس ہوگا؟ دیکھیں چونکہ ایم کیو ایم پاکستان ایک جمہوری طریقے سے اپنی تمام فورم کو چلا رہی ہے اور بالخصوص جیسے میں نے کہا کہ 22 اگست کے بعد تمام فیصلے باہمی مشاورت سے رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں کیا جاتا ہے۔ ذاتی طور پہ اگر میری ذاتی رائے پوچھیں گی تو میں بالکل ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ میری رائے ہوگی کہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، ملک میں جو کورٹ موجود ہے اس کے حساب سے چلنا چاہیے، لیکن یہ میری ذاتی رائے ہے، پارٹی جو بھی فیصلہ کرے گی ہم اس کو فالو کریں گے۔ حمداللہ صاحب، آپ کی پارٹی کہاں کھڑی ہوگی اس ایشو کے؟ دیکھیے، ہمارے پارٹی کی اصولی موقف یہ ہے کہ ہم فوجی عدالتوں کی خلاف ہیں۔ ہم قطعاً نہیں چاہتے ہیں کہ اس ملک میں 2 عدالتیں ہوں، اس ملک میں 2 قوانین ہوں، لہٰذا جو عدالتیں 22 کروڑ عوام کے لیے ہے وہی عدالتیں ان لوگوں کے لیے بھی ہونی چاہیے جو فوجی عدالتوں میں ان کو ٹرائل کیا جاتا ہے۔ اگر ان عدالتوں میں جیسے ہائی کورٹ ہوا، سپریم کورٹ ہوا، لوئر کورٹ ہوا،
اس میں کوئی نقائص ہے، کمزوری ہے، تو جس وقت یہ فوجی عدالتیں آرمی پبلک اسکول کے سانحے کے نتیجے میں وہ وجود میں آیا نا، نیشنل ایکشن پلان کے نتیجے میں، تو یہ بھی ساتھ تھا کہ ہم ان کو امپروو کریں گے جو ہمارے موجودہ عدالتیں ہیں۔ بالکل تھا، یہ کہا گیا نا، لیکن تو 4 سال ہوئے، 4 سال میں تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو جب نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو جواز بنا کے ایک بار پھر 2 سال کے لیے ہم ایکسٹینشن دیں گے فوجی عدالتوں کو۔ حمداللہ صاحب، کچھ باتیں یہ بھی ہو رہی ہیں، حالانکہ پاکستان مسلم لیگ نون اس کو ڈینائی کرتی ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ اصولی طور پہ مان گئے ہیں کہ فوجی عدالتوں کو ہم ایکسٹینڈ کرتے ہیں۔ دیکھیے، میں پی ایم ایل این کی نمائندگی نہیں کر سکتا، اب پی ایم ایل این کی موقف کیا ہے اور باقاعدہ رسمی طور پر اس کا موقف ہمارے سامنے نہیں آیا ہے۔ میں اپنی پارٹی کو ریپریزنٹ کرتا ہوں۔ جمعیت علماء اسلام کا اصولی موقف یہ ہے کہ ہم فوجی عدالتوں کو آپ کا جو واضح موقع سامنے آ گیا ہے، آپ بتائیے جی، آپ کا کیا موقف ہوگا اس کے اوپر؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فوجی عدالتوں کو ان کی مدت کے اندر توسیع ہونی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے، فوجی عدالتوں میں میرے ایک ووٹ سے نہ توسیع ہوگی نہ کوئی وہ انکار ہوگا۔ آپ اپنے علاقے کی تو نمائندگی کر رہے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں، 228 ممبر چاہیے، 2/3 میجورٹی، اور جب تک پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل نون میں سے کوئی بھی ایک جماعت نہیں جائے گی تو یہ ترمیم نہیں ہو سکے گی۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہم اپنی جو سول جوڈیشری ہے، جو عدالتیں ہیں، ان کو اتنا اسٹرانگ کریں کہ ہمیں آئین میں کسی اور چیز کی ترمیم کی ضرورت نہ لینا پڑے۔ ٹھیک، کتنی اچھی ہیں، کتنی کارآمد ہے ملٹری کورس، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ واضح ہے کہ جب ہم ملٹری کورس بناتے ہیں، دیٹ شوز کہ یا تو ہمیں اپنی باقی عدلیہ پہ اعتماد نہیں ہے یا وہ اتنی کمزور ہیں کہ وہ انصاف دینے میں کتراتی ہیں۔ یہی ہوتا ہے نا جی بالکل۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں ایسی ترامیم آئین میں کرنی چاہیے تاکہ ہماری جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ اسٹرانگ ہو، تاکہ ہمیں اور کسی راستے پہ نہ جانا پڑے۔ اچھا، اس لیے چونکہ آپ حکومت کے اتحادی ہیں تو یہ بتائیے کہ حکومت کی کارکردگی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، چونکہ احتساب کا عمل جاری ہے، اور دوسری طرف سے آج ایک ان کے وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے بلکہ کل ہی ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا اس کو ہم ریسٹوریشن فار کرپشن کہیں گے، جو حکومت کا اتحاد، جو اپوزیشن کا اتحاد بنا ہے۔ تو حکومت کی جو یہ پالیسی ہے اور پارلیمنٹ کی کارکردگی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، پچھلی حکومتوں کے بارے میں کامنٹ نہیں کروں گا کہ وہ کس طرح انہوں نے فنکشن کیا، اچھا یا برا، وہ سب کے سامنے ہے۔ موجودہ والوں نے ابھی کوئی کام ہی نہیں کیا ہے کہ میں کرپشن کی کیا بات کروں۔ ہم تو سارا 5 مہینے تو ہو گئے، 5 مہینے میں ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا ہے سوائے بیان بازیوں کے۔ تو بیان بازیوں میں تو کرپشن نہیں ہوتی ہے نا، کرپشن ہوتی ہے کوئی فنڈز آتے ہیں، کوئی پروجیکٹس بڑے آتے ہیں، وہ ابھی تک آئے ہی نہیں ہیں، ابھی تک ریوائزی بجٹ ہو رہا ہے، اور آپ کی کمیٹیز بھی نہیں بنی نا ابھی تک؟ وہ بھی نہیں بنی ہے، آئی ڈاؤٹ کہ اس اجلاس میں بھی بنے۔ اچھا، ہاشم صاحب یہ بتائیے کہ جو حکومت ہے اور علی زیدی صاحب جو وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے جو اپوزیشن کی اتحاد ہے اس کو موومنٹ فار ریسٹوریشن آف کرپشن کہا ہے، آپ کی پارٹی اس کو کیسے دیکھتی ہے اس بیان کو؟ دیکھیں جی میڈم، کرپشن، ہم شروع دن سے کرپشن کے خلاف ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کرپشن کے اوپر جو آئین سازی ہو رہا ہے، یہ کرپشن کے اوپر جو آئین سازی ہو رہا ہے یا کرپشن میں سب کو، یعنی سب کے اوپر احتساب ہونا چاہیے، کسی ایک پارٹی کے اوپر احتساب نہیں ہونا چاہیے، سب کے اوپر احتساب ہونا چاہیے۔ یہ بڑا اچھا اسٹیپ ہے کہ کرپشن کے خلاف جو پی ٹی آئی حکومت نے جو اسٹینڈ اٹھایا، تو یہ سب کے اوپر اسٹینڈ ہونا چاہیے۔ جس نے کرپشن کیا یقیناً اس کو معاف نہیں کیا جائے۔ اور نیب کی کارکردگی کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ لیکن نیب کی جو کارکردگی ہے وہ یقیناً نیب کا جو کارکردگی ہے، میں اتنا کہتا ہوں کہ نیب کا جو کارکردگی ہے سب کے اوپر ہونا چاہیے، صرف مخصوص ایک پارٹی کے اوپر، مخصوص ایک شخص اور افراد کے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، امین الحق صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی پارٹی نیب کی کارکردگی کو کیسے دیکھتی ہے؟ دیکھیں، ایم کے ایم پاکستان اس پورے پاکستان میں واحد سیاسی پارٹی ہے جس کے کسی بھی لیڈران پہ کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے،
اور ایم کیو ایم پاکستان کا، لیکن اس این کے آر او سے تو باوجود ایم کیو ایم کو بھی بڑا فائدہ ہوا تھا. میرا خیال ہے کہ ماضی کی باتیں ہیں، اور این آر او نے کرپشن کی بات کی تو کرپشن پہ کوئی الزام ایم کیو ایم کے کسی بھی لیڈران کے خلاف نہیں ہے جہاں تک. لیکن نیب کے حوالے سے ایم کیو ایم کے ایک رکن صوبائی اسمبلی جو کہ الیکشن سے پہلے ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا، اور جن کے اوپر کیا الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے کراچی میں 950 نوکریاں دی ہیں. ہم اس کو اون کرتے ہیں کہ میرٹ پر 950 نوکریاں پورے پاکستان کے لوگوں کو ملنے چاہیے، کہ بلکہ ہمیں موقع لے گا 900 نہیں بلکہ 90,000 نوکریاں پاکستان کے عوام کو دیں گے. تو وی آر ویری مچ پراؤڈ آف اٹ. یس، نیب کو ارریسپیکٹو آف ریس، ریلیجن اینڈ پولیٹیکل ایفیلیشن تمام لوگوں کے ساتھ ایک سا رویہ رکھنا چاہیے اور زیرو ٹالرنس فار کرپشن. نہیں، مگر حکومت کا یہ کہہ دینا کہ جی یہ الائنس جو بنا ہے یہ ریسٹوریشن آف کرپشن ہے، اس کو نہیں، میں اس کو دوسرے طریقے سے لیتا ہوں. ایز اے پولیٹیکل ورکر، ایک سیاسی پارٹی کے طور پہ میں سمجھتا ہوں تمام سیاسی پارٹی کو اس کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے اپنے منشور کے مطابق کسی کے ساتھ الائنس کرتی ہیں، کسی کے ساتھ بیٹھتی ہیں، تو بالکل ہم اسے ویلکم کرتے ہیں. اور سیاسی پارٹی ہونے کے حیثیت سے اچھا آپ اپوزیشن کی جو ایک الائنس ہے اس کو ویلکم کرتے ہیں. مطلب اگر وہ چیزیں ہمیں کرٹیکلی انالائز کر کے ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کوتاہیاں، یہ غلطیاں، تو ہمیں اوپن مائنڈ کے طور پہ اسے لینا چاہیے اور اپنے آپ کو کریکٹ کرنا چاہیے. ہم تو اس کو پازیٹیو طریقے سے لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. حمداللہ صاحب یہ بتائیے، امین الحق صاحب جس طرح پہلے بھی گفتگو کر رہے تھے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر سندھ کے اندر پاکستان تحریک انصاف اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بیان دیتی رہی تو اس کا براہ راست اثر نیشنل اسمبلی میں کیا ہوگا؟ دیکھیے، آپ کو اندازہ 1 ہفتے 10 دن پہلے مراد علی شاہ جب 172 افراد اور شخصیات کے نام اس سیل میں ڈال دیے گئے، جس میں بلاول اور آصف علی زرداری صاحب اور پریال تارپور اور مراد علی شاہ صاحب چیف منسٹر سندھ، ان کے نام بھی اس میں شامل تھے. اس کے نتیجے میں وہ ریئیکشن آپ نے دیکھ لیا سندھ حکومت کی طرف سے بھی، پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی. وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اور یہاں سے فیڈرل کے بعض منسٹرز، انہوں نے سندھ کی حکومت سے اور مراد علی شاہ کو باقاعدہ کہا گیا کہ آپ مستعفی ہو. استعفیٰ کا مطالبہ کیا گیا کیونکہ آپ پر کیسز ہے، آپ کا نام ایس سی ایل میں ہے، آج بھی کر رہے ہو. تو پھر بیچ میں تھوڑی سی ٹھنڈی آ گئی، پھر گرم ہوا. ابھی یہ پوزیشن کی اتحاد ہوئی، پھر اس میں تھوڑی سی گرمی آئی. اب فواد چودھری کے بیانات کل سے اور آج سے میں دیکھ رہا ہوں. لیکن اس سے کچھ نہیں ہوگا. اس سے اگر آپ سندھ کو چھڑتے ہیں نا تو ادھر آپ کو نقصان ہوگا فیڈرل میں. دیکھیے اس لیے ہوگا اگر آپ وہاں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، اگر عدمی استحکام بیانات کے ذریعے بے چینی عام لوگوں میں پیدا کرنی ہے، حکومت کو غیر مستحکم کرنا ہے، سیاست کو غیر مستحکم کرنا ہے، ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے، تو پھر انہی بیانات سے جتنے بھی اثر آپ کے وہاں ہو سکتی ہیں اتنی اثرات یہاں بھی پڑ سکتے ہیں. تو اس لیے اس کا اثر یہ ہوا نا، پہلے اپوزیشن متحد نہیں تھی، ان کے اس رویے کی وجہ سے اپوزیشن متحد ہو گئی. نہیں، مگر صرف ادھر تک کی بات رہے گی کہ اپوزیشن متحد ہو جائے گی یا نیشنل اسمبلی کے اندر کوئی تبدیلی بھی آ سکتی ہے؟ بالکل آ سکتی ہے. میں آپ کو دیکھیے، میں آپ کو ایک بات کروں. ہم کہتے ہیں کہ یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، لیکن سلیکٹڈ وزیر اعظم سے جن لوگوں نے سلیکٹ کیا ہے وہ سلیکٹرز بھی پریشان ہیں. لہٰذا اگر تبدیلی کیسے آ سکتی ہے؟ یہ تبدیلی آ سکتی ہے اندر سے. جیسے اگر اگر پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم وہاں فارورڈ بلاک بناتے ہیں تو اس میں تو پھر زرداری صاحب کو ان سے زیادہ مہارت ہے. مگر وہ نیشنل اسمبلی میں کیسے فارورڈ بلاک؟ تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا، نیشنل اسمبلی میں پی ٹی آئی کے ایسے بہت سے لوگ ہیں. کتنے آزاد اراکین ہیں پی ٹی آئی کی جو انہوں نے ساتھ ملایا ہے؟ کتنے آزاد اراکین ہیں؟ بہت ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بہت ہے نا. جی ایک بات، کتنے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو بنیادی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں؟ مجھے پتا ہے کہ وہ سارے ناراض ہیں. چلے بھوتانی صاحب، آپ متفق ہیں جو حمداللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی تبدیلی آ سکتی ہے قومی اسمبلی میں بھی، اور زرداری صاحب تو اس کے پر زیادہ ماہر ہیں؟ دیکھیں، قومی اسمبلی پہ تو میں کامنٹ نہیں کروں گا، فی الحال تو ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی ہے. لیکن سندھ میں پیپلز پارٹی کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے، اور میرے خیال میں سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ان کا حق ہے. 99 ہے ان کے پاس. یہ تو آپ نے اصولی میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ان کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے تو وہ اپنی گورنمنٹ کریں، ان کو ڈی اسٹیبلائز نہیں کرنا چاہیے. مگر جس طرح یہاں پہ حمداللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب زیادہ مہارت رکھتے ہیں اس میں،
تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ I won't comment on this. اچھا میرے خیال میں اس کے بعد امین الحق صاحب آپ کچھ کوئی کامنٹ کر دیں. دیکھیں منیزہ، ایم کے ایم بالکل نہیں چاہے گی کہ سندھ کے اندر کوئی ڈی اسٹیبلائز ہو کوئی بھی چیزیں. ہم سیاسی طریقے سے معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ پیپلز پارٹی کی ماضی کی کارکردگی کیا رہی ہے. فیبرری 2017 بلکہ 2018 سینٹ کا الیکشن، پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا کیا؟ مختلف لوگوں کو پیسے اور زور زبردستی کے زور پہ خریدا. اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے آپ کو غلط فعل میں ملوث کر رہے تھے. اگر آپ کسی چیز کو غلط فعل میں کون ملوث کرے گا؟ آپ دیکھیں نا اس کا مطلب کیا ہے. آپ غلط فعل میں کون دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے سنگی بنیاد ڈالی تو انہیں اس وقت اس بات کو سوچنا چاہیے تھا کہ آگے چل کے کیا ہو سکتا ہے. مگر ان کے نقشے قدم پہ اب کون چلے گا؟ سوال تو یہ ہے. میں اسی لیے بات کہہ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان بالکل نہیں چاہے گی کہ ڈی اسٹیبلائز ہو سندھ گورنمنٹ. آپ سندھ گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز نہیں کرنا چاہیں گے؟ ہم چاہیں گے کہ گڈ گورننس ہو، جو سندھ کے تمام لوگوں کا، کراچی کو، حیدرآباد کو، میر پر خاص کو بھی جو لوگوں کا حق بنتا ہے، جو وسائل کی تقسیم ہو رہی ہے، کیا آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو سندھ کے اندر غیر مستحکم کریں گے؟ دیکھیں وہ اپنے آپ کو خود کر رہے ہیں. اچھا ان کا عمل اس کا مطلب ہے آپ سے مجھے کوئی کلیئر آنسر نہیں ملا. وہ اپنے آپ کو خود اپنے آپ کو غیر مستحکم کر رہے ہیں. انہوں نے جو صورتحال پیدا کر رکھی ہے. میرا خیال ہے ناظرین بھی سمجھ گئے ہوں گے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم دیکھیں گے کہ اس مہینے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ایک اور منی بجٹ لے کے آئے گی. اس کے اوپر تمام جماعتیں کہاں کھڑی ہوں گی؟ ہاشم صاحب یہ بتائیے بی این پی ایم جو ہے وہ کہاں کھڑی ہوگی؟ چونکہ اپوزیشن کی جو تمام جماعتیں وہ تو اس کو اپوز کر رہی ہیں. آپ جا کے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے تو ہیں مگر انڈیپینڈنٹ آپ کی ہے، مگر 4 آپ کے اس وقت ایم این ایز ہیں قومی اسمبلی کے اندر. اس میں میڈم دیکھ لیں گے منی بجٹ جب آ گئی ہم تو قومی و جمہوری پارٹی اس میں دیکھ لیں گے، ہم صلاح مشورہ کریں گے. اس میں دیکھیں گے قبرستان کے اس میں اسکیمات شامل تھے، پارٹی کا ہیڈ ہے، اس میں صلاح مشورہ کریں گے، اپنے اسکیمات دیکھیں گے، اپنا جو تحفظات اس کے سامنے رکھ لیں گے، اس کے بعد ہم فیصلے کریں گے. حاصل بزنجو صاحب جو ہیں وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جی خطرہ ہے 18ویں ترمیم کو. آپ کی پارٹی کیا سمجھتی ہے؟ دیکھیں ہم چاہتے ہیں 18ویں ترمیم ہے، 18ویں ترمیم سے بڑھ کے پی ٹی آئی حکومت اچھے کام کرے. 18ویں جب ترمیم ہے اس میں 18ویں ترمیم کو تو نہ چھیڑا جائے. اچھا امین الحق صاحب، آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہے جس طرح باقی اپوزیشن جماعتیں بار بار یہ کہتی ہیں کہ جی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ 18ویں ترمیم کو خطرہ ہے؟ پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے کچھ پی ٹی آئی کے اہم لیڈر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 18ویں ترمیم جو ہے اس کو ہم جو صوبے ہیں ان کو اسٹیٹ ودن اسٹیٹ نہیں بنا سکتے، اور وہ 18ویں ترمیم کے طور پہ بن گئے ہیں. دیکھیں منیزہ، ایم کیو ایم پاکستان ان چند پارٹیوں میں سے تھی جس نے 18 امینڈمنٹ پہ حیدرآباد سفارش پیش ہو کر اس میں آگے کے لیے کام کیا تھا. لیکن ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ جب سے 18th امینڈمنٹ پاس ہونے کے بعد جو 8 مختلف چیزیں جو صوبائی حکومتوں کو دی گئی تھی، اصلی طور پہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آرٹیکل 140 کے تحت پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل کنٹرول بلدیاتوں کو بھی شفٹ ہونا چاہیے تھا. لیکن 18th امینڈمنٹ کے بعد وہ تمام چیزیں جسے کہتے ہیں پاور تو ڈیوالو ہوئی نیچے، لیکن وہ چیف منسٹر ہاؤس میں ایکومولیٹ ہو گئی. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے اس کو ریئلائز نہیں کیا گیا، وقت بہت کم ہے، وقت کی قلت ہے. 18ویں ترمیم کے اندر ترمیم ہونی چاہیے کہ نہیں؟ یس، آرٹیکل 140 کے تحت تمام چیزیں نیچے کی طرف دی جائے تاکہ وہ تاکہ یوسی لیول تک وہ تمام چیزیں. حمداللہ صاحب میں آپ سے لاسٹ کامنٹ لوں گی چونکہ آپ سے ایک ضروری سوال کرنا ہے. بھوتانی صاحب آپ کا اس کے اوپر کیا خدشہ ہے؟ اور خاص طور پہ این ایف سی ایوارڈ کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر بھی کٹوتی ہوگی. دیکھیں جی، جہاں تک 18th امینڈمنٹ ہے اس کو تو کوئی نہیں چھیڑے گا، یہ میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ نہ 2/3 میجورٹی کسی کے پاس ہے، نہ اپوزیشن راضی ہوگی نہ ہوگا. جہاں تک این ایف سی کی بات ہے، این ایف سی جب پریزیڈنٹ زرداری یا گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے اس وقت جو این ایف سی ایوارڈ ہوا بلوچستان کو بہت زیادہ ملا. 5.1% ہمارا ریشو تھا، شیئر تھا، اس کو بڑھا کر 9.1 مگر وہ اصل میں نہیں ملا. آپ نہیں ملا پیسے ملے. دیکھیں اب وہ ہم اپنے صوبے میں اگر خرچ نہیں کر سکتے، لیکن اب اگر یہ سنا ہے کہ جی اس میں کٹوتی کی جائے گی، کٹوتی بلوچستان کا کوئی ایم این اے کرنے نہیں دے گا. نہیں، باپ بھی نہیں مانے گی اس پہ. کیوں مانے گی؟ وہ بلوچستان کے ہیں، وہ یہاں آئے ہیں
کہ بلوچستان کے لیے اور کچھ لے کے جائیں جو ملا ہے. آپ کا موقف آ گیا. کیسے میں باپ کی نمائندگی نہیں کر رہا ہوں, مگر آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی بھی اگر وہ بلوچستان سے سچے ہوں گے تو وہ اسٹینڈ لیں گے, ورنہ وہ لوگوں کو کیا چہرہ دکھائیں گے, چاہے باپ ہو, چاہے میں ہوں, چاہے کوئی اور پارٹی ہو. حمداللہ صاحب, اب بات یہ ہے کہ اختلافات تو بہت زیادہ ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر اپوزیشن بھاری ہوگی یا حکومت بھاری ہوگی, اور اس حکومت کو کیا خطرہ ہے اتنے زیادہ اختلافات کے ساتھ؟ دیکھیے, میں اپنی پارٹی کی بات کرتا ہوں. میری پارٹی روز اول سے آج تک اس حکومت کو حکومت سمجھتی ہی نہیں ہے. یہ کٹ پتلی حکومت ہے, یہ کٹ پتلی ڈانچہ ہے. مگر خطرہ ہے کہ نہیں؟ بالکل, میرے آخری 20 سیکنڈ رہ گئے. ان کو خطرہ ہے. کس طرح؟ ایک بے علم آدمی کو اپنی بے علمی سے ان کو خطرہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ سے خطرہ ہے. اپنے آپ سے خطرہ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ حمداللہ صاحب, امین الحق صاحب, بھوتانی صاحب, ہاشم صاحب, آپ تمام لوگوں نے ہمیں جوائن کیا. اور کم از کم ناظرین, آج ہمیں یہ پتہ لگ گیا ہے کہ جو ریجنل پارٹیز ہیں, چھوٹی پارٹیز ہیں, وہ جو اہم معاملات ہیں پاکستان کے اندر, اہم برننگ ایشوز ہیں, ان کے اوپر کہاں کھڑی ہیں. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.